अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। और क्यों ना हो, वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए दो जहां इस दुनिया में जलवागर हुए, वो नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी सीरत एक फ़र्द की सीरत नहीं है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो सीरत है जो गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, हरम काबा से लेकर ताइफ के बाज़ारों तक, उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों से लेकर मैदान हाय जंग तक चारों तरफ फैली हुई है। और उसके नकूश बेशुमार अफराद की किताब हयात के औराक की ज़ीनत है। नबी मेहरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, उनकी शुजात, उनके वक़ार, इनकसार और फसाहत व बलागत से एक ऐसे इंसान का अक्स झलकता है जो बहरकैफ अपनी मिसाल आप थे। तभी शायर का कलम ये लिख उठता है ना कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। नबी बहुत सारे आए, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ, यकीनन वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। ख़ातमुन नबीयीन कहलाने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम विलादत है। और इस दौर उस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस सीरत मुतहरा के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्की सदरनामे पर इस वक्त एक मुसव्वदे की बाज़गश्त है। वो मुसव्वदा जो सियासतदानों ने अपने सीने से ताश के पत्तों की तरह लगाए रखा, जिसको ऐसे राजो न्याज से आगे बढ़ाया गया कि जब वो खुला तो वो राजो न्याज भी खुलकर सामने आ गया। अगर सेम पेज की हुकूमत हो या हाइब्रिड रिजीम हो, तो शायद ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी किस्म की कानून साजी पार्लियामान के फ्लोर पर ना कराई जा सके। क्योंकि माजी में रीसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये क्लेम करती थी कि हम सेम पेज की हुकूमत है, हम मजबूत हुकूमत हैं, हम हाइब्रिड रिजीम हैं। ये वो हुकूमत है कि जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी हुकूमत है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सब सेम पेज पे। और हमने देखा, चश्मे फलक गवाह है कि उस दौरान कैसी भी तरमीम हो, किसी भी तरह की कानून साजी हो, किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, वो खम ठोक के करा ली जाती थी, वो सीना ठोक कर की जाती थी पार्लियामान के फ्लोर पर। लेकिन आज क्या हुआ कि ये हुकूमत कहती है कि वो सेम पेज प्लस की हुकूमत है, ये हाइब्रिड प्लस हुकूमत है। लेकिन इस हुकूमत को आज खुद हुकूमत के अपने चाहने वाले कोस रहे हैं कि ये निकम्मी हुकूमत है, नाहल हुकूमत है, नाकारा है। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि फैसल वोडा कह रहे हैं। मैं सबसे पहले सामने रखना चाहता हूं कि पार्लियामान के फ्लोर पर जिस आईनी तरमीम की बात हो रही थी, उसमें नाकामी के बाद इस हुकूमत को किस तरह के तासुरात का सामना। फैसल वोडा बड़े ताकतवर समझे जाते हैं और फैसल वोडा की इस स्टेटमेंट से यह तासुर मिलता है कि शायद ताकतवर लोग भी इस हुकूमत से खासे नाखुश हैं, नाराज़ भी हैं, इनकॉम्पिटेंट समझते हैं, सलाहियतों पर शक कर रहे हैं कि इस हुकूमत के बस में नहीं है कि कोई तरमीम करा सके। और शायद हुकूमत भी बखूबी वाकिफ़ है। और एक तासुर तो और भी है, अब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहिए, र्यूमर कहिए, कुछ भी कह लीजिए, एक तासुर मजबूत हो रहा है कि शायद हुकूमत खुद भी नहीं चाहती थी कि ये तरमीम इस अंदाज में हो सके जिस अंदाज में होने जा रही थी। वरना अपने ही लॉ मिनिस्टर को, कि जिसको एक बिल को ड्राफ्ट करना है, जिसको तरमीम करके पेश करना है, वो खुद ये कह रहा है कि उसके पास उसे ड्राफ्ट मिल गया है। यानी इससे पहले लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि ड्राफ्ट कहाँ है। तो इससे तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये मामला कहीं और से हो रहा है और हुकूमत के गले का ढोल है जो हुकूमत बजाना नहीं चाहती है। अब अगर ये ड्राफ्ट नहीं था और हुकूमत ये समझ रही थी कि ये तरमीम ऐसी है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं है, इससे डेमोक्रेसी दाव पर लग जाएगी, तो शायद यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शायद ये कन्वे हुआ और हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान सेम पेज पर हैं कि ऐसी तरमीम जिससे डेमोक्रेसी ख़तरे के अंदर है या मामलात कल को खुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए नागुफ्ता बह हो जाएंगे, तो उसको टेबल नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग पे बात नहीं हो सकती। अभी इस ड्राफ्ट को अमेंड करने की बात हो रही है। JUIF से पूछे तो वो कहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हज़फ हो जाए, कानून साजी तो हो सकती है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो फिर ये आईनी तरमीम टेबल नहीं होगी। अब इस सारे मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का मौक़िफ़ भी लेंगे। हुकूमत की तरफ से सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त क्या है। ऑल दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं, लेकिन ट्रेरी बेंचेस पर ज़रूर मौजूद है। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो इंतहाई अदब से माजरत खाएं कि यू आर सपोज टू कम ऑन DSNG, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको वीडियो पे नहीं ले सकें, उसके लिए इंतहाई माजरत। और मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आई होप यू एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजी। उसके बाद सवाल ये है शर्मिला फारूकी साहिबा कि अब हुकूमत को खासी जो है सुबकी का सामना है।
اور تنقید ہو رہی ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے, ناکارہ ہے, نااہل ہے, جو پارلیمان کے سیشنز بلانے کے باوجود اس بل کو لے نہیں کر سکی. از اٹ ٹرو؟ جی بہت شکریہ ریحان صاحب. اٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے, DSNG کا پرابلم ہو جاتا ہے, آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. سو کائنڈ آف یو. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حکومت نااہل ہے یا فیل ہو چکی ہے, دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, کوئی عام بل نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا رہی تھی اور 18ویں ترمیم لائی جا رہی تھی, تو اس وقت ایک سال قبل مطلب ایک سال تک کافی ساری ڈیلیبریشن ہوئی, میٹنگ ہوئی, تقریباً 9 سے 10 ماہ لگے تھے, اور آتے آتے ترمیم کو ایک سال لگ گیا تھا. اس میں تمام جماعتوں کی کنسنسس تھی, اور ایک کنسنسس کے بعد وہ اکثر ترامیم سامنے آئی. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک آئینی ترمیم ہے, 26ویں ترمیم آنے والی تھی, اور جہاں پر حنیف جماعتیں تو آن بورڈ تھیں, لیکن اپوزیشن کی جانب سے مولانا صاحب کے کچھ تحفظات تھے, اور وہ تحفظات دور کرنے ضروری تھے, کیونکہ اگر وہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو شاید وہ میجک نمبر ہمارے پاس نہ ہوتا جس کے ذریعے آئینی ترمیم آ سکتی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, پولرائزیشن ہے پارلیمان کے اندر, لوگوں کی اپنی آرا ہے, اور ان کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے, جو کہ ہم نے کیا. اور مولانا صاحب سے ابھی بھی ملاقاتیں جاری ہیں. ان پرنسپل وہ اگری کرتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے, کہاں ہونا چاہیے, اس کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کے اوپر ان کو شاید اور ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لیکن سوال اصل میں ہو رہا ہے کہ اتنی عجلت کا مظاہرہ کیوں کیا گیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر تحفظات دور نہیں کیے گئے تھے یا وہ سیم پیج پہ نہیں تھے, اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, تو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس کیوں بلائے گئے؟ اس کے اوپر ضرور سوال ہو رہا ہے اور نکتہ چینی بھی ہو رہی. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بھی وہاں پر بیٹھے تھے اسلام آباد کے اندر. دیکھیے, اگر یہ کام حکومت کا تھا, یہ کام حلیف جماعتوں کا نہیں تھا کہ ان کے تحفظات دور کریں یا ان کے حوالے سے ان کی جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیے, حکومت کی طرف سے تو لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مسودہ ان کو مل گیا ہے, یعنی اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے مسودہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. the person who was actually supposed to draft the bill, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ میرے ہاتھ لگ گیا ہے. دیکھیے, اب لا منسٹر نے کہا کہ جی ایک ورکنگ پیپر تھا, ابھی مسودہ تیار نہیں تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مسودہ تھا اور پھر وہ کامران مرتضیٰ صاحب کو دے دیا گیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ حکومت کا کام تھا مولانا صاحب کو اعتماد میں لینا اور ان کو مسودہ دکھانا اور ان کی رضامندی لینا, اور اگر وہ نمبر حاصل تھا تو پھر اس کے بعد پارلیمان کا اجلاس بلا کے یہ قانون پاس کروانا. اب کہاں پر کوتاہی ہوئی, کس سے ہوئی, کیوں ہوئی, یہ تو حکومت کا کوئی نمائندہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے شرمیلا صاحبہ کہ حکومت خود بھی نہ چاہ رہی ہو کہ یہ ترامیم منظور ہو؟ اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ دیکھیے, آپ کی مسکراہٹ میں جواب چھپا ہوا ہے. نہیں, میں خود جتنے سوال آپ کے ذہن میں ہیں اس سے کچھ زیادہ میرے ذہن میں ہیں. دیکھیے, جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے وہ تو ہمارے 2006 کے میثاق جمہوریت میں بھی تھا اور ہمارے 2024 کے منشور کے اندر بھی شامل ہے. ایون پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے, پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی کہ بنے اپنی حکومت میں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی کہ یہ جو آئینی عدالت ہے اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیے, اس کے اوپر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, بیکاز دیکھیے شریعت کے جو تمام معاملات ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جاتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر سے تھوڑا سا بوجھ کم کر کے ایک الگ سے آئینی عدالت بنا دیں جو تمام آئینی معاملات کو دیکھیں. یہ تو اچھی بات ہے, اس میں کیا بری بات ہے, اور اس پہ کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اور جس طرح سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے یا کوئی وقت موضوع نہیں ہے, تو یہ وقت تو پھر کبھی بھی موضوع نہیں ہو سکتا, اور وقت تو ہر وقت موضوع ہے. جب آپ کے پاس نمبرز ہیں اور آپ یہ کام کرنا چاہیں تو آپ کو کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیے, اس ملک میں مختلف عدالتوں کے اندر بالخصوص سپریم کورٹ میں
ہزاروں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں جی، لوگ جلد انصاف چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، شاید پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چلیں دیر ہے درست ہے. اس کے اوپر تو کوئی اس پرٹیکولر ایشو پہ تو کوئی اعتراض نہیں. اس پہ نہ تو میرا خیال مولانا کو اعتراض ہے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ ایون پی ٹی آئی کو اعتراض ہوگا. اعتراض کچھ اور چیزوں پہ ہے. اچھا، یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ جو ڈرافٹ پیپلز پارٹی کو دیا گیا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے شیئر ہونے والا ڈرافٹ اس سے مختلف تھا. کیا یہ خبر بھی درست ہے؟ دیکھیے جی، بالکل یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس نوید قمر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی جو ڈرافٹ ہمیں دیا گیا تھا یا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں چینلز پہ اور میڈیا میں، وہ ڈرافٹ بالکل مختلف ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اور بہت سارے امینڈمنٹس تھیں جس کو شارٹ لسٹ کر کے ہم چند امینڈمنٹس کے اوپر ہم نے اپنی حامی بھری ہے. تو دیکھیے، جب آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے، لیکن آپ نے اپنی حلیف جماعتوں کی بھی تو آراء دیکھنی ہے نا کہ وہ کس چیز سے دیکھیں جو بھی کام ہونا ہے وہ پارلیمان کی بقا کے لیے ہونا ہے، عوام کی بقا کے لیے ہونا ہے. لیکن سوال تو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیا گیا تھا، وہ مولانا کی پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا، تو پھر میڈیا میں آؤٹ کس نے کر دیا؟ وہ لیک کیسے ہو گیا؟ نہیں جی، ہم سے شیئر کیا گیا ہے، لیکن وہ جو ہم سے ڈاکیومنٹ شیئر کیا گیا وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میڈیا میں جو ڈاکیومنٹ آیا، اگر وہ اصل ڈاکیومنٹ ہے تو پھر یہ کس کے پاس تھا اور کس نے لیک کیا؟ اور یہ ڈاکیومنٹ لیک کر کے ایون ریلیز کر کے کس نے کیا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب اگین یہ سوال تو شاید سائبر کرائم سے پوچھنا چاہیے گورنمنٹ کو. اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں کہ کس نے لیک کیا؟ آپ حکومت سے پوچھیں کہ ڈرافٹ تو حکومت کے پاس تھا. بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے، جب آپ کوئی چیز سامنے کھل کر نہیں لائیں گے تو ظاہر بات ہے اس پہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. اب دس از اے ڈاکیومنٹ جو اب تک پارلیمنٹیرینز کے سامنے بھی نہیں آیا. دس از دا پراپرٹی آف دا پارلیمنٹ. سب سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور اس کے بعد. لیکن آپ کو یہاں کے حالات اور معاملات بھی پتہ ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسپیکولیشنز پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، رائٹ اور رانگ. تو جب ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے، لوگ سوچتے ہیں جی کیوں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کی زبان کو تو آپ نہیں روک سکتے. تو شبیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ لٹک گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ now this is still hanging in the air اور ہو جائے گا، یعنی پارلیمان میں لے ہو جائے گا یہ بل آنے والے چند دنوں میں، یعنی ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر؟ دیکھیے آئی فیل کہ دیکھیے اب اگر مولانا صاحب راضی ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ سے، لیکن اس کے موڈس آپرینڈائی کے اوپر ان کو کوئی اعتراض ہے تو اعتراض دور ہو سکتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے آؤٹ رائٹ گزشتہ ریجیکٹ نہیں کیا. بلاول صاحب گئے تھے مولانا سے ملاقات کے لیے، اور بلاول صاحب کے ساتھ بھی لوگ تھے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، نوید قمر صاحب ہو گئے. تو اب کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے خبریں تو اس طرح کی بھی آ رہی ہیں نا کہ مولانا کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی سے، وہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے. کیا یہ بھی درست ہے؟ نہیں جی، ہمیں تو اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا کہ کوئی ڈیمانڈ ہے. نہیں اگر ہے تو پھر وہ آئی تھنک ان کی جماعت کی کوئی بتا سکتے. ہم تو پیورلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے کچھ اختیارات ہیں جو پارلیمان کے پاس ہی ہونے چاہیے. اور دیکھیں ٹائم اینڈ اگین پچھلے کافی سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کی جو اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہوتی رہی ہے. اور جب اتھارٹی ایروڈ ہوتی ہے، اور پارلیمان دیکھیں بالادست ہے، پارلیمان وہ ادارہ ہے اور وہ فورم ہے جو قانون بناتا ہے، جو آپ کو آئین دیتا ہے. یہ پیورلی پارلیمان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. اب اس کے اندر کسی کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اداروں کے اندر ماضی کے اندر کلیش بھی رہا. ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت بھی کرتا رہا. ان چیزوں کو آئی تھنک اسٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پارلیمان جو ہے وہ فعال ہے. پارلیمان کا جو کام ہے لیجسلیشن کرنا، عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈنا، وہ ہونا چاہیے. تو شبیلہ فاروقی صاحب، جو ڈرافٹ میڈیا میں سامنے آیا اور آپ کے پاس نہیں تھا، بقول آپ کے اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ پوزیشن ہے، تو آپ اس کے اندر جو پرپوزڈ امینڈمنٹس ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں، مطلب فار ایگزامپل عمر کی حد 68 برس کر دینے والا معاملہ، پینل آف ججز کا معاملہ، یہ بہت ساری ایسے جس کے اوپر ریزرویشنز مولانا کی پارٹی کے ہیں. کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ریزرویشنز نہیں ہے اس کے اوپر، یہ گو ہیڈ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے میں اس لیے بھی اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کی چیف جسٹس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، بیکاز مجھے یہ نہیں معلوم کہ آیا یہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے مسودہ ہے، اس میں یہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے.
اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اندر جو لوور کورٹ سے ان کے ججز کی جو مدت ملازمت ہے وہ کچھ اور ہے ریٹائرمنٹ کی، ہائی کورٹ کی کچھ اور ہے، سپریم کورٹ کی کچھ اور ہے، تو ایک یونیفارمٹی تو پورے ملک میں آپ کو نظر نہیں آتی ہے. لیکن ہاں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اس میں قیام ضرور ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر ہم 100% اگری کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک فائنل ڈرافٹ ہوگا سامنے تو ڈیفینیٹلی جو ایٹ لیسٹ میں اپنی جماعت کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان ٹھیک پیپلز پارٹی اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ووٹ کریں گے ان سے ضرور شیئر کریں گے. وقت بڑا امپورٹنٹ ہے نا. دیکھیے آج کا دن تھا جس دن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس تعینات ہوئے تھے. 1 سال آج ان کو مکمل ہو گیا ہے اور باقی ان کے ٹینیور میں 1 مہینہ اور تقریباً 9 دن رہ گئے ہیں. ٹو بی پرسائز 1 مہینہ 9 دن ہے. تو اب ظاہر ہے بہت کم وقت ہے. پارلیمان کے پاس بھی 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے ہیں جس کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی ٹائم لائن کے اندر یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا دیا جائے گا؟ دیکھیے دیکھو جلد بازی نہیں ہے، اٹس ناٹ پرسن اسپیسیفک. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، مجھے یاد ہے کہ جب عدلیہ کی بحالی کی بات کی جا رہی تھی تو پھر وہ ججز کی بحالی کی بات کی جا رہی تھی. دیٹ واز پرسن اسپیسیفک. اس وقت بھی ججز کی بحالی ہوئی، عدلیہ کی بحالی نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ ہو جو پرسن اسپیسیفک نہیں ہو. دیکھیں لوگ آئیں گے جائیں گے، ججز محترم ججز آئیں گے جائیں گے، لیکن ایک ایسا ادارہ بن جانا چاہیے جس پہ سب کو اعتماد ہو، جو انصاف فراہم کرے، جو کہ اس کا کام ہے. تو اگر یہ بات نہیں ہے کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ریٹائر ہو جائیں گے، سب کو اعتماد بھی لینا ضروری ہے، کنسنسس ڈاکیومنٹ آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور نے آج ایک تقریب کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھی کی. جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما علامہ راشد سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، راشد سمرو صاحب سے بات کرتے ہیں. اس وقت جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما علامہ راشد سمرو صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم راشد سمرو صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حضرت سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جن پہ کنسنسس ہو گیا ہے. گزشتہ رات بلاول بھٹو صاحب بھی مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچے، آج فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. تو جو ڈرافٹ بل تھا کیا اس میں کچھ امینڈمنٹس ایسی ہیں جس پہ کنسنسس طے پا گیا ہے؟ یہ خبر درست ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک بات یہ ہے کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ تو کافی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہمارا اصولی موقف ہے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے، پارلیمنٹیرین کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے. اگر کوئی قانون سازی آئین سے متصادم نہیں، انسانی حقوق سے متصادم نہیں، کوئی قانون سازی عوامی حقوق سے متصادم نہیں، ملک کے بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے ہے، تو جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آئینی ترامیم کا ابھی ہمارے قانونی ماہرین جائزہ لے رہے ہیں. جب تک وہ جائزہ لے کر رپورٹ پیش نہیں کرتے جماعت میں، تب تک قانون کی حمایت میں یا مخالفت میں ووٹ دینے کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت تصور ہوگی. ایک مسودے کی بہت بازگشت سنائی دے رہی ہے. ذکر ہوا خود اعظم نذیر طارر صاحب جو لاء منسٹر، انہوں نے کہا جی مسودے کی کاپی موصول ہو گئی ہے، اور یہ بات انہوں نے پرسوں شام 7-8 بجے کے قریب کی. اس سے پہلے راؤنڈز آف ڈسکشنز ہو گئے تھے مولانا فضل الرحمان سے، پی ٹی آئی بھی آ رہی تھی، حکومتی وفود بھی آ رہے تھے، پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، دیگر. تو کیا آپ کے ساتھ کوئی مسودہ شیئر ہوا تھا؟ جی پرسوں رات تک کوئی مسودہ شیئر نہیں ہوا تھا، جب تک کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور جس کے بعد اجلاس مؤخر ہو گیا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب تک مسودہ نہیں ملتا تب تک ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد مسودہ ضرور شیئر ہوا ہے، اور وہ مسودہ اس وقت ہمارے قانونی ماہرین کی ٹیبل پر ہے. جے یو آئی کے قانونی ماہرین اس کا نقطہ بنقطہ اور شق وائز جائزہ لے رہے ہیں. کیا وہی مسودہ ہے جو حکومت کے پاس بھی ہے، یا پیپلز پارٹی، اور کیونکہ پیپلز پارٹی از اے میجر اسٹیک ہولڈر ان دا گورنمنٹ میں تو نہیں ہے وہ، لیکن ٹریری بینچز پر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ خبر بھی سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کو ڈیفرنٹ ڈرافٹ شیئر ہوا اور آپ کے ساتھ جو شیئر ہوا وہ مختلف تھا؟ دیکھیں بل آ رہی ہے، حکومت بل یا حکومت لاتی ہے یا اپوزیشن لاتی ہے. جب حکومت لا رہی ہے تو اب حکومت کا کام ہے کہ وہ
اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کی ہے یا نہیں کی، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن چونکہ آئین سازی حکومت کر رہی ہے، بل حکومت لا رہی ہے، تو مسودہ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو مسودہ ابھی JUI کو ملا ہے وہ حکومت کی جانب سے ملا ہے. گزشتہ رات بلاول بھٹو صاحب بھی مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچے. پیپلز پارٹی کیا سیم پیج پہ حکومت کے ساتھ، یعنی PMLN لیڈ اسکولیشن کے اندر پیپلز پارٹی اینڈ شہباز شریف اینڈ PMLN دے آر آل آن دا سیم پیج؟ آپ نے کیا دیکھا اس پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اچھا عمل ہے. سیاست کہتے ہی اس کو ہے، ڈائلاگ کو، نیگوسیشن کو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کو. اگر آپ بات چیت بند کر دیں تو پھر سیاست نہیں رہ جاتی. بلاول بھٹو صاحب دعوے دار ہیں کہ اس ملک کو آئین ان کے نانا نے دیا ہے. ہم دعوے دار ہیں کہ متفقہ آئین میں سب سے بڑا کردار مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو اگر مفتی محمود صاحب کے کردار کو اور بلاول صاحب اپنے نانا کے کردار کو بچانے کے لیے دونوں جماعتوں کے ہیڈ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آئین اور قانون سازی کی کوئی مشاورت کر رہے ہیں تو اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. اچھا حضرت، یہ مسودہ جو آپ کو ملا پرسوں رات، حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کو بھی پرسوں رات ملا، کیونکہ ہم نے تو لا منسٹر کی زبانی سنا کہ مسودہ مل گیا ہے. تو جس لا منسٹر نے وہ مسودہ ڈرافٹ کرنا تھا وہ اگر کہہ رہا ہے کہ شب 7-8 بجے ملا، تو کیا گمان غالب ہے کہ مسودہ کہیں اور سے آیا؟ نہیں جی، یہ اس طرح کی باتیں ہیں، کہیں اور سے آیا یا کہیں اور جائے گا، یہ ہوا کی باتیں ہیں. اس لیے کہ یہ مسودہ پارلیمنٹ میں آنا ہے اور پارلیمنٹ میں اس کو پاس کرانا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو 25 جولائی 2018 کے دن جنہوں نے کہا کہ میچ کا 12واں کھلاڑی ہے، آج وہ بھی مولانا صاحب کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور 8 فروری 2024 کو جنہوں نے مولانا صاحب کو نظر انداز کیا وہ بھی بیٹھے ہیں. مسودہ کہیں سے بھی آئے، مسودہ اگر پاس کروانا ہے، آئین کی شکل دینی ہے اور اس کو قانون کا حصہ بنانا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ آپ کو چاہیے ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کہاں سے بھی آئے، کہاں سے بھی جائے، یہ اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت یہ رکھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے. ہاں ہوگی تو بل پاس ہوگا، نہ ہوگی تو جہاں سے بھی آئے گا وہاں واپس چلا جائے گا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا ڈیسائسو رول پلے کریں گے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اگر ہونی ہے تو. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ مسودہ یا ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت کا تیار کردہ ہے، لا منسٹر کا تیار کردہ ہے، حکومتی قانونی ماہرین کا تیار کردہ ہے؟ یہ بات آپ ان سے پوچھیں، یہ ہمیں نہیں پتا. ہم سے بات حکومت کر رہی ہے، ہم سے بات PTI کر رہی ہے، ہم سے بات سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. آپ خود میڈیا پہ رپورٹ کرتے رہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ایک لمحے کی خبر لائیو نشریات ہوتی رہی. لہٰذا سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی جماعت ہی ڈائلاگ کر رہی ہے. کہاں سے مسودہ آیا ہے یہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جو مسودہ آیا، کیا حکومت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ جو کولیشن ہے، یہ بیان ہی یہی مسودہ چاہتی تھی کہ JUI فیس پر ووٹ دے، یا وہ بھی اس میں کچھ تبدیلیوں کے خواہاں ہیں؟ حکومت کی خواہش یہی تھی کہ ہم ووٹ کریں. ہم نے تو یہی کہا کہ جب تک ہم مسودہ دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، جائزہ نہیں لیں گے، ووٹ کیسے کریں گے؟ پہلے مسودہ شیئر کریں، اس کے بعد ہم سے ووٹ لینے نہ لینے کی بات کریں. جو بات اٹکی رہی، جس پر اتنا طول پکڑ گیا معاملہ، وہ یہی تھا کہ ہم مسودے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. مسودہ جب ملا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے وقت مانگ لیا ہے. اب پتہ نہیں کہ ہمارے ماہرین 1 دن لگاتے ہیں یا 1 مہینہ لگاتے ہیں. جتنے دن ہمارے ماہرین لگائیں گے اس کے بعد حکومت کو پھر اسمبلی میں آنا پڑے گا. کیا میاں نواز شریف صاحب کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا تھا؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رابطہ نہیں ہو سکتا. رابطے کے لیے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن اس دن لیٹ ہو گئی تھی کافی زیادہ. پوری کمیٹی پارلیمنٹ ہاؤس میں مولانا صاحب کا انتظار کر رہی تھی، تمام جماعت انتظار کر رہے تھے. اس لیے مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکتی. کیا مولانا نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ کہا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اگر یہی معاملہ لے کر آپ نے ریکویسٹ لے کے آنا ہے تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سیاستدان ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو حضرت، کیا میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اس معاملے پہ سیم پیج پہ؟ میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اس معاملے پہ سیم پیج پہ ہیں. دوستی اپنی جگہ پہ، تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن مولانا صاحب اپنی جماعت کے فیصلے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کیوں یہ بل لانا چاہتی ہے، PTI کیوں روکنا چاہتی ہے. دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. حکومت کا خیال یہ ہے کہ جج صاحبان رہیں گے
تو ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ یہ ریٹائر ہو جائیں گے، پیچھے آنے والے خان صاحب کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے، ہم نے کہا ہے نہ ایکسٹینشن ہوگی نہ عمر میں اضافہ ہوگا، بلکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آئینی اصلاحات لائیں جس سے قوم کی بھلائی ہو، عوام کی بھلائی ہو۔ 40 ہزار کیس جو پینڈنگ پڑے ہیں وہ کیس جو ہے وہ حل ہو، اس طرف اگر آپ جائیں جس سے عوام کی بھلائی ہو تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقی کسی کے کیا مفادات، کسی کے کیا مفادات ہیں وہ جانے، جمعیت علماء اسلام کا کسی کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تاثر یہ ہے کہ چند حکومتی زعما بھی نہیں چاہتے کہ یہ مسودہ کو بل کی آئین کی شکل اختیار کرے۔ یہ تو وہ حکومتی وزراء ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ اپنی جو رائے پاس آن کی جمعیت علماء اسلام تک کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا، آپ ڈٹے رہیں گے تو منظور نہیں ہوگا؟ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصولی موقف روز اول سے رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس اصولی موقف کا پھر ہم خمیازہ بھی بھگتتے ہیں۔ بڑی بڑی اسٹیجوں پہ لوگ کھڑے ہو کر گالیاں بھی دیتے ہیں، بعد میں گلے بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم اپنے موقف پہ رہے ہیں، مولانا صاحب اصولی موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں اور ڈٹے رہے ہوئے ہیں۔ ایک خبر اور بھی فلوٹ کر رہی ہے، اگر آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکیں، کہ کچھ ڈیمانڈز ہیں، کوئی وزارت اعلیٰ ہے بلوچستان کے اندر، کوئی کہتا ہے گورنرشپ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کوئی کہتا ہے کہ کوئی سینیٹرشپ ہے یا کوئی وزارت ہے۔ تو اس خبر کی بھی کوئی تردید یا تصدیق آپ ہی کیجئے تو بہتر ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام کو ایسی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے حکومت سے؟ وزارت کیا ہوتی ہے؟ وزارت سے جب آفریں ملی تھی، بہت بڑی بڑی آفریں ملی تھی، مولانا صاحب نے ڈیمانڈ نہیں کی، وہاں سے بھر کے آفریں آ رہی تھی، مولانا صاحب نے ان آفروں کو مسترد کیا اور اصولی موقف رکھا کہ اثر نو انتخابات، اور اثر نو انتخابات کے موقف پر 2018 سے ہم جو چلے ہیں اب تک اسی پہ قائم ہیں۔ ہماری طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی طرف سے آفر ضرور تھی، مولانا صاحب نے ان کو مسترد کیا۔ اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سینیٹر گورنرشپ، یہ بہت تھوڑی آفر ہیں، ان سے بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں۔ اس سے بڑی آفر کیا ہوئی ہے آپ کو سر؟ بس وہ ابھی وقت آنے پر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کوئی صدارت کی آفر بھی ہوئی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بات آفر کی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہوئی ہے، ڈیمانڈ ہم نے نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیمانڈ نہیں کرتے، ڈیمانڈ کر رہے ہوتے تو اب تک جو ہے وہ بل پاس ہو چکا ہوتا۔ آفر ہیں جو مولانا صاحب نے مسترد کر دی ہے، ہمیں کوئی اقتدار کی لالچ نہیں ہے۔ تو حضرت مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ پھر آئے گا، لے ہوگا بل پارلیمان کے فلور پہ بھی ٹلا نہیں ہے؟ بل اگر آتا ہے اور عوام کے مفادات سے ٹکراؤ نہیں کرتا، آئین سے ٹکراؤ نہیں کرتا، انسانی حقوق سے ٹکراؤ نہیں کرتا، تو جمعیت علماء اسلام بل کے حمایت میں ووٹ کرے گی۔ اور آپ کا اندازہ کیا ہے آنے والے کتنے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب ہمارے قانونی ماہرین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے دن اس پہ لیتے ہیں۔ دیکھیں آج کے دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور آج ہی انہیں 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ان کا 1 مہینہ 9 دن باقی رہ گئے ہیں اپنے اس ٹینیور کو مکمل کرنے میں۔ تو تاثر تو یہی ہے کہ اس سے پہلے حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر کچھ ہو جائے گا؟ یعنی مہینہ بھی کیا، 1-2 ہفتے کے اندر؟ یہ تو طے ہو گیا نا، ابھی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، کوئی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جب ایکسٹینشن بھی نہیں ہو رہی، عمر میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا، تو معاملہ تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب جو بھی ہوگا اس کے علاوہ ہوگا۔ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ راشد سمرو صاحب، جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا اصولی موقف ہے جس پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے علاوہ ہوگا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، لبنان میں حزب اللہ کے وائرلیس سسٹم پہ حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جس میں 1000 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، لبنان سے انتہائی غیر معمولی خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں حزب اللہ کے کیمپس کے اوپر مبینہ طور پر اسرائیل کی جانب سے سیکیورٹی سے لیس جو ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک اٹیک کیا گیا، اور اس اٹیک میں لبنان کے کوئی 1000 کے قریب جو حزب اللہ کے اراکین ہیں وہ کرٹیکلی انجرڈ بتائے جا رہے ہیں، اور اسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اب لبنان میں حزب اللہ کے کیمپس پر جو اٹیک کیا گیا ہے، بین الاقوامی میڈیا کے مطابق پرٹیکولرلی رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کے اراکین کے پیجرز میں وہ ڈیوائسز جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان پیجرز کے اندر ایک ساتھ دھماکہ ہوا ہے، اور 1000 سے زائد افراد ان دھماکوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے زخمی اراکین اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ اراکین کے پیجرز میں ایک ساتھ دھماکے
ہوئے رابطوں کے لیے جو ڈیوائسز استعمال ہوتی تھی جب وہ پھٹی ہیں تو اس سے یہ اٹیک اور اس اٹیک کو حزب اللہ کے پارٹ پر بھی کمیونیکیشن کا فیلئر بتایا جا رہا ہے، یا جو سیکیورٹی کا ہے وہ ایک میجر فیلئر یا لیپس بتایا جا رہا ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے۔ اگر ریسنٹ انسیڈنٹس کو دیکھا جائے تو اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہے وہ جولائی کے اوائل میں، ٹو بی پرسائز 31 جولائی کو ایران میں اسماعیل ہنیہ جو حماس کے بڑے رہنما تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی کہا گیا تھا وہ رسپونڈ کریں گے۔ اگر اس سے ذرا پہلے کی بات کی جائے تو گزشتہ برس صفر کو جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، جس کے بعد یہ پے در پے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ حزب اللہ بھی اس جنگ کے اندر کودا اور اس کو بھی اسرائیلی جو جارحیت ہے اس کا سامنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اٹیک پہ حزب اللہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ یہ ایک جو خاص طور پہ مڈل ایسٹرن جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے آنے والے دنوں میں تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لاہور میں قتل کی بڑی واردات ہوئی، اس کے بعد ایک اور قتل ہوا۔ اب اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں جب وہ سامنے آنا شروع تو بڑے بڑے راز اگل رہے ہیں۔ لاہور میں گینگ وار جاری ہے۔ ٹیپو ٹرکا والا اور تیفی بٹ کے جو خاندانی دشمنی ہے اس کے اندر ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو کس کے کہنے پر اور کتنی رقم کے عوض قتل کیا گیا، اب اس حوالے سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ملزمان کو لاہور کے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار ملزمان نے یہ بتایا کہ جاوید بٹ کو ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر مصب جو امیر بالاج کا چھوٹا بھائی ہے اس کے کہنے پر قتل کیا اور 5 لاکھ نقد اور 2 گھروں کے عوض قتل کا سودا ہوا۔ شوٹرز اظہر اور الیاس امیر مصب سے رابطے میں تھے۔ شوٹرز کی امیر مصب سے ملاقات عارف نے کروائی۔ پتوکی کا رہائشی عارف گرفتار نہیں ہو سکا اور وہ امیر مصب کا سابق ملازم ہے۔ شوٹرز کو سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا اور امیر مصب جاوید بٹ کے قتل سے 6 روز قبل بیرون ملک چلا گیا تھا۔ دونوں شوٹرز قتل سے پہلے اور بعد میں امیر مصب سے رابطے میں رہے۔ کچھ دن قبل لاہور میں امیر بالاج ٹیپو قتل کے نامزد ملزم خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو نامعلوم افراد نے دن دہاڑے کینال روڈ پر کر حملے میں جاوید بٹ کی اہلیہ زخمی ہوئی تھی، ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ 7 ماہ قبل امیر بالاج ایک شادی کی تقریب میں مارے گئے تھے۔ خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ اس مقدمے میں نامزد ہیں۔ اس مقدمے کا مرکزی ملزم احسن شاہ گزشتہ دنوں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا اور اب جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اس میں چل رہا ہے کہ یہی خاندانی دشمنی ہے جو حالیہ قتل جو جاوید بٹ کا تھا اس میں بھی غالب آئی ہے۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اب تک رکھیے خیال، اللہ حافظ۔